السلام علیکم بیٹا، آج ہم نے اردو کا نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے۔ ہمارا قدر ایاز چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا تھا، اس کی تشریح بھی ہو گئی تھی، پیراگراف کی، اور ایکسرسائز بھی ہو گئی تھی، اس سے آنسرز بھی ہو گئے تھے۔ آج نیکسٹ چیپٹر ہمیں سٹارٹ کرنا ہے، حوصلہ نہ ہارو آگے بڑھو منزل اب کے دور نہیں، یعنی کہ آگے ہمیں ہمت نہیں ہارنی ہے، آگے بڑھنا ہے، اور اگر ہم اپنے اندر ہمت پیدا کریں گے تو ہماری منزل پانا بہت ہی یقینی ہے، یعنی کہ منزل ہم سے دور نہیں ہے۔ کس حالت میں کہ ہمارے اندر ہمت ہو اور حوصلہ ہو۔ یہ چیپٹر بیٹا سانحہ پشاور کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں ایک بی جان ہے جو کہ جن کے والد شہید ہو گئے تھے اور ان کے خاوند بھی شہید ہو گئے تھے۔ پھر ان کا ایک بیٹا تھا، ان کی زندگی کا واحد سہارا تھا، جو کہ ایک دہشت گردی نے ہی اس زخمیوں کو بچاتے ہوئے اس کی جان چلی گئی تھی، اور اس نے بھی جام شہادت نوش کر لیا تھا۔ تو انہوں نے کس طرح سے لوگوں کو دہشت گردوں سے نپٹنے کے لیے ہمت پیدا کی لوگوں کے اندر، اس چیپٹر میں ہم دیکھیں گے۔ کیونکہ اس کے مصنف نہیں ہے تو اس لیے مصنف کا تعارف نہیں کریں گے، ڈائریکٹ ہم چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ میں آپ کو کچھ مشکل الفاظ کے معنی لکھوا دیتی ہوں۔ اپنا پیج نمبر 97 اوپن کریں بیٹا۔ پیج نمبر 97 پہ مشکل الفاظ جو ہیں ان کے پہلے میں معنی لکھواتی ہوں، پھر اس کی سٹوری آپ کو بتا دیتی ہوں۔ پیج نمبر 98، اس میں ایک لفظ آ رہا ہے انشاءاللہ، اس کے معنی ہے اگر اللہ نے چاہا۔ بس تو نا یعنی ختم ہو جانا۔ پیکر کا مطلب ہے مجسمہ، بت یا مجسمہ۔ شہید، اللہ کی راہ میں کوئی اہم کارنامہ انجام دیتے ہوئے اپنی جان قربان کر دینا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ شہید۔ پرعزم، باہمت۔ ایک لفظ آ رہا ہے قصبے، قصبے سے کہتے ہیں جو شہر سے چھوٹا ہو، شہر سے چھوٹا اور گاؤں سے بڑا، ایسے ایریے کو کیا کہتے ہیں؟ قصبہ۔ دھیان، خیال۔ سانحہ، دکھ بھرا واقعہ یا حادثہ۔ اشک بار، آنکھوں میں آنسو آنا۔ جھیل کر برداشت کر کے۔
पेज नंबर 99। नेक्स्ट पेज पे देखिए बेटा हमसे पास के माने, सॉरी ये था 97 और ये है 98। पेज नंबर 98 पर देखिए बेटा अफरा तफरी हलचल। हलचल या हंगामी हालत। जद में आ गया, पेट में आ गया। अयाम वाजिया, सफ़ार बेरहम दरिंदे, दहशतगर्द, मुल्क और कौम के दुश्मन। नासूर, खत्म ना होने वाला जख्म। उसके बाद नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 99। पेज नंबर 99 पे देखिए बेटा मुश्किल पास नागहानी, अचानक आ जाने वाली मुसीबत। गिरदोनिमा, आस पास, तहकीक, छानबीन, एमरजेंसी, हंगामी हालत, मशकूक, शक वाली,
लावारिस, जिसका कोई मालिक ना हो। फिर इसके बाद पेज नंबर 100। मुहब्बे वतन, वतन से मोहब्बत करने वाला, हमसाए, हमसायों, पड़ोसियों, त्योहार, खुशी के दिन, गफलत, लापरवाही, लालच, बुराई, ये तो बेटा मुश्किल फाज के मानी थे, जो कि हौसला ना हारो, आगे बढ़ो, मंजिल के दूर नहीं, चैप्टर के हर पेज के मैंने वर्ड मीनिंग आप लोगों को लिखवा दिए हैं। आप लोग अपनी बुक के ऊपर इनको लिखते जाएं, ताकि आपको जब इसकी तशरीह करनी हो तो आपके लिए आसानी हो जाए। अब मैं थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में आपको बताती हूँ कि हौसला ना हारो, आगे बढ़ो, मंजिल के दूर नहीं। पेज नंबर 97 निकालें। हमने अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को बड़ी कुर्बानियाँ देकर बनाया है। इस सरजमीन पर रहने वाले सब लोग एक कौम हैं और इंशाल्लाह एक रहेंगे। यानी कि हमारा मुल्क जो है ये हमें बहुत बड़ी कुर्बानियाँ, जानों की कुर्बानियाँ देकर हमने ये वतन हासिल किया है। और इस सरजमीन पर रहने वाले लोग जो हैं वो एक हैं, एक कौम हैं और इंशाल्लाह वो एक ही रहेंगे, इसी तरह मिलजुल कर रहेंगे। कोई भी इस कौम के हौसले को पस्त नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी हमारे हौसले जो है उनको ख़त्म नहीं कर सकता, उनको यानी कि तबाही के दहाने पर नहीं ला सकता, और ना ही हम किसी को ऐसा करने की इजाज़त देंगे। हमारे अंदर इतना हौसला, इतनी हिम्मत है कि हम किसी दुश्मन को भी ऐसा करने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान के गोशे गोशे में उसकी खातिर कुर्बान होने वालों की लातादाद कहानियाँ बिखरी पड़ी हैं। आइए आज हम आपको पाकिस्तान के एक कस्बे में रहने वाली बहादुर माँ का वाक़या सुनाते हैं। इनसे मिलिए, ये है हमारी बीजान, पूरे कस्बे का जाना पहचाना नाम। अब एक खातून है जिनका नाम बीजान है, उनके बारे में कहानी जो है यहाँ पे बयान की जा रही है। बीजान इंतहाई बहादुर और दलेरी का पैकर हैं, यानी कि उन्होंने बहुत सदमात झेले और उसके बाद उनके अंदर एक हौसला और एक हिम्मत पैदा हो गया, तो वो इंतहाई बहादुर और दलेरी का पैकर हैं। हाँ भाई, बहादुर और दलेर क्यों ना होती, वो एक शहीद की बेटी, शहीद की बीवी और शहीद की माँ हैं। यानी कि उनके वालिद भी शहीद हो गए थे, उनके खावंद भी शहीद हो गए थे और उनकी ज़िंदगी का वाहिद सहारा उनका बेटा था, वो भी शहीद हो गया था। जिनके प्यारों ने अपने वतन अजीज़ पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए अपनी जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी।
یعنی کہ اس کے جو پیارے تھے انہوں نے اپنے وطن کی خاطر پاکستان کی خاطر اس کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان اپنے اللہ تعالیٰ کے اپنے رب کے حوالے کر دی۔ بی جان ہمیشہ پرعزم رہتی، وہ بڑی جرت اور حوصلہ مندی سے ہر کسی مسئلے کا حل ڈھونڈ لیتی تھی۔ وہ ان کی اس خوبی کی وجہ سے قصبے کا ہر چھوٹا بڑا ان کی عزت کرتا تھا اور انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتا۔ کسی کے گھر میں کوئی جھگڑا ہو یا کسی بچے کی شادی بیاہ کا معاملہ ہو، ہر کام نپٹانے کو ہمہ وقت تیار رہتی تھی، ہر کسی کی ضروریات کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ اپنے کمرے میں آرام دہ کرسی پر بیٹھی ہوئی آرام کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ وہ کسی کام میں بھی مصروف تھی کہ اچانک ٹی وی پر ایک خبر سے وہ پریشان ہو گئی۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ کسی نے روئے زمین پر ایسا دردناک واقعہ نہ دیکھا ہوگا۔ اس خبر میں ثانیہ پشاور دکھایا جا رہا تھا جس نے دہشت گردوں نے 150 کے لگ بھگ معصوم بچوں، اساتذہ اور گارڈز کو شہید کر دیا تھا۔ یعنی کہ یہ پوری کائنات میں یہ پہلا واقعہ تھا، اتنا دردناک واقعہ تھا کہ شاید ہی دنیا میں کہیں اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہو۔ یہ خبر سن کر پاکستان کے اور پوری دنیا کے لوگ تڑپ اٹھے۔ کوئی آنکھ ایسی نہ تھی کہ جس میں آنسو نہ ہوں۔ اس خبر میں شہید ہونے والے بچوں کی تصویریں دیکھ کر بی جان کے تمام دکھ پھر سے تازہ ہو گئے۔ کیوں تازہ ہو گئے؟ کیونکہ ان کا بیٹا جو تھا وہ بھی ابھی طالب علمی کے دور میں ہی تھا اور اس نے کاکول اکیڈمی جوائن کرنی تھی اور فوج میں جانے کے لیے، لیکن اس سے پہلے ہی ایک ایسا حادثہ ہو گیا کہ جس میں وہ شہید ہو گیا۔ تو اس حادثے میں بی جان کو اپنا بیٹا جو تھا وہ بھی شدت سے یاد آنا شروع ہو گیا اور ان کے زخم جو تھے پھر سے تازہ ہو گئے۔ آج انہیں وہ دن یاد تھا کہ کیسے انہوں نے اپنے چھوٹے سے بچے کو دن رات مشقتیں جھیل کر پالا تھا، محض اس خواب کو آنکھوں میں لیے۔ وہ ایک دن یعنی کہ ان کا کیا خواب تھا کہ وہ ایک دن اپنے نانا کی طرح اور اپنے باپ کی طرح فوج میں جائے گا اور ملک عزیز کی خدمت کرے گا، اور آخرکار وہ دن آ بھی گیا کہ اچانک ایک حادثہ رونما ہو گیا اور جو تھا احمد اس نے جانا تھا ایبٹ آباد میں کاکول اکیڈمی میں بطور ایف اے کے یعنی کہ آفیسر، فوج میں بطور آفیسر اس نے منتخب کر لیا گیا تھا اس کو، اس لیے اس نے جانا تھا کاکول اکیڈمی اور وہ اپنی تیاریوں میں لگا ہوا تھا کہ اچانک اس نے کہا کہ اماں جان میری کچھ ضروری چیزیں رہ گئی ہیں جو میں ساتھ والی مارکیٹ سے لے آتا ہوں۔ اب بھی اسے گئے تھوڑی ہی دیر ہی ہوئی تھی کہ پورا قصبہ ایک زوردار دھماکے سے گونج اٹھا اور پھر کیا تھا، ہر طرف جو تھی قیامت کا منظر تھا۔ احمد نے ہر چیز وہیں چھوڑ دی اور بڑی بہادری اور حوصلہ مندی سے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر جلدی زخمیوں کو اٹھا کر ایمبولینس میں ڈالنے لگا۔ احمد جو کہ بی جان کا بیٹا تھا وہ اس حادثے میں وہیں پر تھا، تو اس نے جلدی سے جو زخمی لوگ تھے ان کو اٹھایا اور ایمبولینس میں ڈالنے لگ گیا۔ فارغ ہونے کے بعد ابھی احمد پلٹنے ہی لگا تھا کہ ایک عورت کے کراہنے کی آواز آئی۔ وہ اس آواز کی سمت بڑھا، جیسے ہی اس عورت کو سہارا دے کر ایمبولینس میں ڈالنے لگا ایک اور زوردار دھماکہ ہوا، احمد بھی اس کی زد میں آ گیا۔ یعنی کہ ایک دھماکے میں تو زخمی ہو گئے تھے لوگ، ان کو اٹھایا جا رہا تھا، لیکن احمد جیسے ہی اس نے ایک عورت کو اٹھا کے ایمبولینس میں ڈالنا چاہا تو پھر سے ایک اور دھماکہ ہوا اور احمد اپنی جان جو تھا وہ جانے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر چکا تھا، یعنی کہ جامع شہادت نوش کر چکا تھا۔ پھر بی جان کو معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا بڑی بہادری سے انسانوں کی جانوں کو بچاتے ہوئے شہید ہوا ہے، تو ان کا سر فخر سے بلند ہو گیا، مگر مامتا کو سکون نہ ملتا تھا۔ وہ بار بار اپنے آپ سے اور معاشرے سے سوال کرتی کہ یہ کیسے دشمن ہے جو کالی بھیڑوں کی طرح ہمارے اندر ہی چھپے ہوئے ہیں، ہم ان کو کیسے پہچانیں، ان کے ارادے کیا ہیں۔ آج ثانیہ پشاور میں اسکول پر حملے کے بعد نہ صرف بی جان بلکہ سب پر یہ بات عیاں ہو گئی کہ ان درندوں کا اصل مقصد کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں۔ وہ ساری رات بی جان یہی سوچتی رہی اور صبح اٹھ کر انہوں نے کوئی فیصلے پر پہنچی۔ انہوں نے تمام قصبے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ایک جگہ پہ بٹھایا، انہیں بتایا کہ ہمیں کچھ اپنی مدد آپ کے تحت کچھ کرنا ہوگا۔ حکومت اپنا فرض ادا کر رہی ہے لیکن ہمارا بھی کچھ فرض ہے کہ ہم ان دہشت گردوں کو بڑھتے ہوئے قدموں کو کیسے روکیں۔ تو انہوں نے اس کے لیے لوگوں میں آگاہی سینٹر بنانے کا مشورہ دیا اور اس طرح سے انہوں نے بہت سارے اس کی جو اہم باتیں تھیں وہ لوگوں کو بتائی۔ تو یہ چیپٹر اس طرح بیٹا آپ لوگوں کا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ کل آپ لوگوں کو میں اس کی تشریح کرواؤں گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔